अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तलक़्क़ा, फ़ा का मतलब होता है पस या फिर, तलक़्क़ा अलक़ा करना से है, अलक़ा, ठीक है, सीख लिए। फ़तलक़्क़ा फ़ा पस, तलक़्क़ा अलक़ा करने से, फ़तलक़्क़ा पस डाल दिए या सीख लिए आदम ने, मिन का मतलब होता है से, रब्बी ही, रब का मतलब है परवरदिगार या रब, खालिक, मालिक, अल्लाह, सब यही इसी मीनिंग में आ जाएंगे, पैदा करने वाला। तो रब परवरदिगार ही, हाँ का मतलब चाहे वो हु है, हाँ खड़ी ज़ेर ही है, या हाँ अलिफ है, या ये हाँ वाली साउंड जिसकी भी होगी ना, इसका मतलब हो गया कि अपने, उसके, ठीक है। यानी मैं कहूँ अली ने चीज़ खाई अपने पैसों से, अब पैसे किसके हैं? अली के हैं, ठीक है। तो अब अली के लिए अब मैं हु इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। तो रब्बी ही, अपने रब से, यानी रब किसका है? आदम का रब है। उसने सीख लिए आदम ने अपने रब से, कलिमातिन, कलिमात, कलिमात उर्दू का लफ्ज़ है, लेकिन आपको मैंने बताया था मीम अलिफ ज़बर माँ या फिर मीम खड़ी ज़बर माँ दोनों सेम होते हैं। कलिमात उर्दू में हम मीम अलिफ के साथ लिखते हैं, लेकिन अरबी में खड़ी ज़बर के साथ लिखा हुआ है। कलिमात सीख लिए, फताबा पस तोबा कबूल की या माफ़ी मांगी, अलैहि उसके ऊपर, यानी उनसे जो गुनाह हुआ, गुनाह क्या हुआ कि उनसे रब की नाफरमानी हो गई, उन्होंने उस दरख्त के फल को खा लिया। तो फिर क्या हुआ? जब उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीख लिए। फ़ताबा पस फिर आया या मुआफ़ कर दिया, अलैहि उसके ऊपर, यानी उसके कसूर को मुआफ़ी मांगने पर उसके रब ने उसे मुआफ़ कर दिया। तो यहाँ पर ये सारी बात जो मैंने अभी आपको कही, यहाँ पे ये महज़ूफ़ है, छुपी हुई है, लेकिन मतलब इसका यही है। बात जो कलिमात थे अरबी के अल्फाज का यहाँ पर चुनाव मुख्तसर है, लेकिन बात मुकम्मल है, ठीक है। तो इन्ना, इन्ना जब भी आएगा कुरान में मतलब होगा बेशक, इन्नहु बेशक वो, वही, हुआ वो, तव्वाब, तव्वाब क्या मतलब है? मुआफ़ करने वाला, रहीम बहुत मेहरबान है। यानी फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीख लिए, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी तो उनके कसूर को उनके रब ने माफ़ कर दिया। बेशक वो माफ़ करने वाला, बहुत रहम करने वाला है। अब वो कलिमात क्या थे? क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। यानी हव्वा और आदम दोनों कहने लगे, ए हमारे परवरदिगार, हम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हैं, और अगर तू हमें माफ़ नहीं करेगा, हम पर रहम नहीं फरमाएगा, तो हम तो खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो इन कलिमात का जिक्र अल्लाह ताला ने खुद ही सूरह आराफ में भी फरमाया है। इसके बावजूद वाज़ेह अल्फाज में जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मौजूद है कि जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजे गए तो वो हर वक्त रोते इस्तग़फ़ार करते रहते थे। एक मरतबा आसमान की तरफ देखा और अर्ज़ की, ए बारी ताला, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मग़फ़िरत चाहता हूँ। वही नाजिल हुई कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कैसे जानते हो? तो अर्ज़ किया उन्होंने कि जब आपने मुझे पैदा किया था तो मैंने अर्श पर लिखा हुआ देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं समझ गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंची कोई हस्ती नहीं है जिसका नाम तुमने अपने नाम के साथ लिख रखा है। तो वही नाजिल हुई कि वो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, तुम्हारी औलाद में से हैं, वो ना होते तो तुम भी पैदा ना किए जाते, ठीक है। तो अब इस हदीस में ये ज़िक्र कहीं नहीं आया कि फिर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तौबा कबूल हुई उनके वसीले से या नहीं। उल्टा अल्लाह ताला ने ये कहकर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को और भी मायूस कर दिया कि अगर वो ना होते तो तुम भी ना होते। यानी अगर किसी सवाल करने वाले को अगर ऐसा जवाब दिया जाए तो बताएं उसके दिल पर क्या बीतेगी। ऐसे ही है ना। तो अल्लाह ताला के इस जवाब के लिए भी अल्लाह ताला के नाम पर एक मौजू हदीस घड़ी गई है। यानी ये हदीस कुदसी है। मतन कैसे है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम ना होते तो मैं इस दुनिया को पैदा ही ना करता।
پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات کی کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا۔ تو اب یہ مختلف احادیث ہیں جس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی بابرکت ذات ہے، ایسی اللہ کو محبوب ذات ہے کہ اس کے واسطے اللہ نے اس کائنات کو بنا دیا اور اس کائنات میں انبیاء کو بھیج دیا، اور انبیاء کے ساتھ ان کے جو ہے کام بھی بتا دیے کہ انہوں نے کیا کام کرنے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس دنیا کو بنا ڈالا، اور ہم جیسے گناہ گاروں کو کیسے اپنے نبی کے دعا کے وسیلے ہمیں فوراً سزا نہیں ملتی۔ ہمارے گناہ ایسے ہیں جو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، ہم سے چھپے ہوئے ہیں، ہم شاید انہیں بھول بھی گئے ہیں، تو لیکن اللہ تو نہیں بھولا نا۔ تو اس رب کی ذات ایسی ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی دعا کے وسیلے سے اس امت کے گناہوں پر فوراً پکڑ نہیں کی۔ قلنا، قل قول سے کہنا، قل کہا، نا ہم نے، اہبتو اترو، منہا اس سے، جمیعا سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، فا پس، اما جو، یاتینکم، یاتی کا مطلب ہوتا ہے اتا، یاتی آئے، یاتینکم کم تم سب کے پاس۔ کس کس کی بات ہو رہی ہے اس ٹائم؟ کون کون موجود تھا جن کو نکالا گیا؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس، ٹھیک ہے، یہ تین لوگ تھے، اس لیے جمع کا صیغہ کم، یعنی تم سب یہاں سے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے، منی، من کا مطلب ہے سے، آخر نون یا نی کا مطلب جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، چھوٹی یا جب جڑ جاتی ہے مطلب ہوتا ہے میری، ٹھیک ہے، مائن، میری طرف سے، منی میری طرف سے، فاما پس جب یاتینکم آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے، ہدن کیا آ جائے؟ ہدایت آ جائے، فمن فا پس من جو کوئی، تابعہ اتباع کرے گا۔ اردو سے لنک ہیں، الفاظ اردو سے ملتے جلتے ہیں، کچھ میننگ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، باقی اردو سے ملتے ہیں، ہماری اپنی زبان ہے نا۔ تو دیکھیں، فمن پس جو کوئی، تابعہ تابع ہو جانا، اتباع کرنا، تو جو کوئی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، ہدا ہدایت، یا میری ہدایت کی، فلا پس نہیں، خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان کے اوپر، ولا اور نہیں، ہم وہ، یحزنون وہ غم ناک نہیں ہوں گے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری طرف سے ہدایت کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تبع ہدایا، جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمناک نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، گناہ معاف کر دیا، مگر جنت سے خارج ہونے کا جو حکم تھا وہ بحال رہنے دیا، بلکہ اسے 2 مرتبہ ذکر کیا۔ تو آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لیے نہیں بلکہ زمین میں خلافت کے لیے پیدا کیا گیا تھا نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہیں بنا کر کچھ عرصے جنت میں رکھا ان کی آزمائش کے لیے۔ تو اب انہیں تو زمین میں خلافت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تو اب یہاں اقتضائے مشیت الہی تھا۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ نیکی اور بدی کے نتائج لازمی نہیں جو بہرحال انسان کو بھگتنا پڑے، یہ ایک گمراہ کن نظریہ ہے، یعنی نیکی کی جزا اور بدی کی سزا دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ بھلائی پر انعام بھلائی کا طبعی نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ چاہے تو دے، چاہے تو نہ دے، چاہے تو کئی گناہ زیادہ دے دے، تو اس طرح وہ چاہے تو کسی کا گناہ معاف کر دے، چاہے تو سزا دے دے، وہ حکیم بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، تو ان صفات کے مطابق وہ سب کچھ کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے سے نصارہ جو ہیں، یعنی جو عیسائی ہیں، ان کے غلط عقیدے کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے اس گناہ کے داغ کو بنی نوع انسان کے دامن سے دور کرنے کے لیے خدا کا اپنا اکلوتا بیٹا بھیج کر کفارہ ادا کرنے پر اور سولی پر انہیں چڑھانا پڑا۔ تو یہ ان کا جو قول ہے، ان کا جو عقیدہ ہے عیسائیوں کا، یہ اس کی تردید میں بھی ہے بات، ٹھیک ہے۔
वल्लज़ीना, वल्लज़ीना वाओ का मतलब होता है और अल्लज़ीना जो लोग, और जो लोग काफरू काफिर हो गए, वकज़्ज़बू कज़्ज़ब झुटलाया, और जिन्होंने झुटलाया, बि आयातिना आयात ना में हमारी, नून अलिफ लास्ट में लग जाए, हमारी आयात को, उलाइका तो यही लोग, इशारतन आता है जैसे इंग्लिश में दिस दैट दीज दोज, तो उलाइका यही लोग, अस्हाबुन्नार, अस्हाब सहाबा की जमा। अब अस्हाब सहाबा कौन थे? साथी थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो इससे याद रख लें अस्हाब साथी, नार आग के, यानी आग के रहने वाले। तो ये हमने तरतीब दिया जुमला। हम फीहा, हम वो, फीहा इसमें खालिदून हमेशा इसी में रहेंगे। किस में रहेंगे? नार में, आग में रहेंगे। अब काफिरों की बात आ गई ना। अच्छा, तो देखिए साथ ही ये वजाहत फरमा दी कि बनी नौ इंसान के लिए मेरी तरफ से हिदायत वही आती रहेगी। यहाँ पर यही फरमाया ना अल्लाह ताला ने, फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ठीक है। और साथ ही क्या फरमा दिया कि जो लोग इसके मुताबिक अमल करेंगे उन्हें कभी गम और क्या नहीं होगा? खौफ नहीं होगा, और वो जन्नत के वारिस होंगे जहाँ से आदम को निकाला गया था। अलबत्ता जो लोग हमारी वही का इनकार करेंगे, वल्लज़ीना कफ़रू, इनकार किसका है? वही का है, तो क्या होगा? वकज़्ज़बू बि आयातिना, हमारी आयात को झुटलाएंगे यानी शैतान से दोस्ती रखेंगे, तो वो दायमी तौर पर हमेशा हमेशा दोज़ख में पड़े रहेंगे। आगे है वाक़या शुरू हो रहा है बनी इसराइल का, और काफ़ी रकू इसी से कवर होंगे, तो बहुत ध्यान से आपने अब अटेंटिव हो जाएं बिल्कुल। या बनी, या मतलब ए बनी बेटो इसराइल, इसराइल के। अब इसराइल जो है ये याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और हर बेटे से एक नस्ल बनी थी, तो इसलिए वो सारी जो उनकी नस्ल थी हर बेटे की, तो वो किससे मंसूब हुई? याकूब अलैहिस्सलाम के, यानी ए याकूब अलैहिस्सलाम के बेटो, याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल। या बनी इसराइल, ए बेटो इसराइल के, या आले याकूब। उज़्कुरू, ज़ाल काफ़रा, ज़िक्र करना, याद करना, अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह को याद करो, यही माना होते हैं ना। तो उज़्कुरू याद करो तुम, नेमती, या वही चीज़ पीछे भी आई थी, मेरी नेमत को, अल्लती जो, अनअमतु मैंने इनाम किया, अलैकुम तुम्हारे ऊपर। व औफू और पूरा करो, बिअहदी। अच्छा, आपने इस्लामियात की बुक में पढ़ते पढ़ाते सुना होगा इफ़ाए अहद, एक चैप्टर होता है इफ़ाए अहद, वादा पूरा करना। तो वो इफ़ा क्या है? वो अरबी का लफ्ज़ है। व औफू पूरा करो, बिअहदी मेरे वादे को, ऊफ़ी मैं पूरा करूँगा, बिअहदिकुम तुम्हारे वादे को। अब ये तुम्हारे वाला मीनिंग किसने दिया है? कौम ने। और बिअहद, अहद वादा, तुम्हारे वादा। वा और इया, या सूरह फातिहा में पढ़ा था, इया का नाअबुदु, इया ओनली 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 एंड ओनली, या मैं, या का मतलब मैं, सिर्फ मैं, यानी और मुझी से, फा पस इरहबून, रहब राहबा, मुझी से डरो, मुझी से डरते रहना। तो अब बनी इसराइल की तरफ खिताब हो रहा है। 14वें रकू तक सिलसिला चलेगा। तो यहूद मदीना में बकसरत आबाद थे, तो सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम से लेकर उनमें तकरीबन 4000 अंबिया आ गए थे। इसहाक कौन थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे, ठीक है। और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब थे। तो अब वही कह रहे हैं कि इसहाक अलैहिस्सलाम से लेकर अब ये जो याकूब अलैहिस्सलाम की ये औलाद हैं, और ये जितने भी बनी इसराइल हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक, उनमें 4000 नबी आ चुके थे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, यानी बनी इसराइल की कौम में। इसलिए तमाम अरब पर उनके इल्म और फ़ज़ल की एक धाक बैठी हुई थी कि ये बड़े अल्लाह वाले, ये अल्लाह की किताब है इनके पास, और ये जो है अहले किताब हैं, उस पर अमल करने वाले हैं। तो वही उस टाइम मुसलमान कहलाते थे, इस्लाम के आने से पहले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस होने से पहले।
ان پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے تھے، مگر کچھ مدت گزرنے پر ان میں بہت سے عیب پیدا ہو گئے تھے۔ کس میں؟ اسی بنی اسرائیل قوم میں۔ مگر ان میں یعنی اپنے ایک علم رکھنے کی بنا پر ان میں حسد آ گیا، اور حسد کی بنا پر آنے والا نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے کیوں نہیں، یہ بحث چل پڑی۔ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے تھے۔ تو اب یہی چیز جو تھی، یہ بنیاد بنی حسد کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، ان کو وحی ملی، آخری نبی بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر کتاب اتاری، تو یہی یہودی تھے جو انکار کرتے تھے کہ یہ نبی جو ہے یہ جھوٹا ہے، نبی تو ہماری نسلوں میں آنا تھا، کیونکہ 4000 انبیاء جو گزر گئے تھے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے خلافت چھین لی، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اپنے علم کی وجہ سے کیا کرتے تھے، غرور و تکبر کا شکار ہو گئے تھے، اور اس میں رد و بدل کر دی تھی، اس پر عمل کرنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ مقام چھین کر امت محمدی کو عطا فرما دیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو وہ مقام عطا کر دیا جو پہلے ان کو تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ اسرائیل کا لقب، اسرائیل کا معنی عبداللہ ہے، اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ بنی اسرائیل سے مراد ان کی اولاد یعنی یہودی قوم ہے، جن کے لیے تورات نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھ سے کیے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے سے کیا وعدہ پورا کروں گا۔ اب وہ وعدہ یہ تھا کہ تم تورات کے احکام کے پابند رہو گے، اور میں جو پیغمبر بھیجوں گا اس پر ایمان لا کر اگر اس کا ساتھ دو گے، اور اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ ملک شام تمہارے قبضے میں رہے گا۔ تو بنی اسرائیل نے اس وعدے کو قبول تو کر لیا، مگر بعد میں اس پر قائم نہ رہے، بدنیتی کی، رشوت لے کر غلط مسائل بتائے، غلط فتوے جاری کیے، حق کو چھپایا، آنے والے نبیوں کی اطاعت کرنے کی بجائے ان میں سے بعض انبیاء کو قتل کر ڈالا، اور اپنی ایک ریاست جمائی، اور تورات میں جہاں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ذکر کی گئی تھیں ان کو بدل ڈالا۔ تو یہ وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا ان سے، کیا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کیے وعدے کو پورا کرو۔ وہ کون سا وعدہ تھا؟ کہ تم تورات کے احکام کے پابند رہو گے، اور میں جو بھی پیغمبر بھیجوں گا تم اس پر ایمان لا کر اس کا ساتھ دو گے۔ اور اللہ نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا کہ اگر تم یہ باتیں پوری کرتے ہو، یعنی احکامات کے پابند رہتے ہو، تو ملک شام کو میں تمہارے قبضے میں ہی رہنے دوں گا، اللہ کا وعدہ تھا۔ اور بنی اسرائیل نے اس وعدے کو اس ٹائم تو قبول کر لیا، لیکن بعد میں پھر کیا ہوا، اس وعدے پر وہ قائم نہ رہ سکے۔ وَآمِنُوا اور آمِنُوا آمانا، حمزہ میم نون، امن آمن ایمان، اور ایمان لے آؤ، بما اس پر جو انزلتو میں نے نازل کی، صدق تصدیق سے لفظ ہے، سچا کرنے والی ہے، لما معکم اس چیز کو جو تمہارے پاس ہے، لیے ما اسے جو مع ساتھ، کم تمہارے پاس ہے یا تمہارے ساتھ ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یعنی یہ جو قرآن میں نے نازل کیا ہے، قرآن پر ایمان لے آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ ولا تکونوا اور مت ہو جاؤ اول کافر، پہلے کافر بھی اس کے، یعنی پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ ولا تشترو اور مت، اشترا خریدنا، خرید و فروخت، اور مت خریدو، مت مول لو، بآیاتی میری آیات کا، ثمناً قلیلا تھوڑی بہت قیمت، یعنی انہیں بیچو نہیں، غلط فیصلے صادر مت کرو۔ وَإِيَّایَ اور مجھی سے، فَاتَّقُونَ تم خوف رکھو، میرا ہی تم خوف رکھو۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جو کتاب میں نے اپنے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، وہ تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس کے پہلے انکاری نہ بن جاؤ، میری آیتوں میں تحریف کر کے، تبدیلی کر کے، ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منافع حاصل کرنے سے، دنیاوی منافع کی غرض سے حاصل مت کرو، اور مجھی سے خوف رکھو۔ تو عقائد ہوں، کوئی بھی عقیدہ ہے، خبریں ہیں نبیوں کی یا آخرت کے احوال ہیں، یہ تمام الہامی کتابوں میں تقریباً ایک ہی جیسے ہیں۔
فرق ہوتا ہے تو صرف بعض احکام میں جو وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن جب تورات کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتری ہے تو اس کے پہلے منکر تم ہی نہ بن جاؤ۔ تو لہٰذا قرآن جب اس کی تصدیق کر رہا ہے یعنی امی اہل عرب اور تمہاری اولاد تو تمہاری ہی روش پر چلیں گے نا اگر تم اس کا انکار کرو گے، جبکہ تم تو جانتے ہو کہ تورات میں ذکر آیا تھا آخری نبی کا، آخری کتاب کا، تم تو جاننے کے باوجود بھی اس کا انکار کرو گے تو تمہاری اولاد اہل عرب وہ تو تمہیں بڑا علم والا سمجھتی ہے، تو وہ تو تمہاری روش پہ چلے گی اگر تم غلط بیانی کرو گے اور اس بات کو چھپاؤ گے کہ یہ آخری نبی نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو پہلے انکاری تم مت بن جاؤ۔ اس طرح سب کے گناہ کا حصہ تم پر بھی آئے گا جو تمہاری وجہ سے اسلام سے دور ہو جائے۔ تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو وہ اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے؟ وہ غلام ہے جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالکوں کا بھی ادا کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کے پاس ایک لونڈی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اسے اچھی طرح ادب سکھاتا ہے، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلا آدمی جو اہل کتاب ہے، جس کے پاس اللہ کی کوئی ایک کتاب آئی، جو ایک کتاب کا ماننے والا ہے، چاہے وہ تورات کا ماننے والا ہے، انجیل کا ماننے والا ہے، یا تو اب پہلے وہ اس کو پڑھا کرتا، اس کا عالم تھا، اس کے بعد اسے اس بات کا یقین تھا کہ واقعی اللہ ایک نبی بھیجے گا اور وہ اس انتظار میں تھا، پھر جب آخری نبی آیا وہ اس پر ایمان لے آیا، تو اب اسے اپنے نبی پر بھی ایمان لانے کا ثواب، آخری نبی پر بھی ایمان لانے کا ثواب۔ اپنا نبی کون سا؟ اگر وہ تورات کا ماننے والا تھا تو تورات کے نبی کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام، ان کا اقرار کرنے والا، ان کو ماننے والا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخری نبی آئے، پھر ان کی اتباع کرنے والا۔ تو دونوں نبیوں کی عقیدے تو ایک تھے نا، دونوں نبیوں کا دین تو ایک تھا نا، دونوں نبیوں کی تعلیمات تو ایک تھی نا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، بنیادی باتیں ہیں نا، ان کا بھی ماننے والا، آخری نبی کا بھی ماننے والا، تو اب اس کے لیے دوہرا اجر ہے، دوہرا ثواب ہے۔ ولا اور مت تلبسو ملاوٹ کرنا، مت ملاؤ، حق کو مت ملاؤ، اور لا جب بھی آئے گا میننگ سیم رہے گا، نہیں، اور نہیں ملاؤ حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ۔ باطل سے مراد یہاں جھوٹ ہے، حق سے مراد حق کی اپوزٹ باطل ہوتا ہے نا، سچ، حق سچ کو کہتے ہیں اور باطل جھوٹ کو کہتے ہیں، سچ کو جھوٹ سے نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا قتم، کاف تامیم، قتم مراد چھپانا، اور تم تا شروع میں معنی دے گا تم مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ اور تم سب، تعلمون تا مطلب تم، عین لام میم علم تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو، تم سب تو علم رکھتے ہو۔ کن سے بات ہو رہی ہے؟ پیچھے والوں سے ہی، اہل کتاب سے ہی بات ہو رہی ہے۔ حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو، یعنی تم جانتے ہو کہ آخری نبی یہی ہے، آخری کتاب یہی ہے، اور تم سے اگر کوئی عرب کا بندہ پوچھنے آتا ہے، مشرک پوچھنے آتا ہے، اور اس کے دل میں امید ہے کہ اس کے دل میں یہ احساس ہے کہ وہ اسلام کو اچھا سمجھتا ہے اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اور تم سے تصدیق کے طور پر کچھ سوال کرتا ہے، کیا واقعی آخری نبی ہے؟ تم تو پہلے کتابیں پڑھتے ہو، کیا اس میں ایسا کوئی ذکر تھا؟ جب وہ تم سے تصدیق کرنے آئے تو اسے جھوٹ مت بتایا کرو، یعنی سچ کو جھوٹ سے ملایا مت کرو، تم تو پہلے جاننے والے ہو، اور حق کو مت چھپاؤ کہ واقعی یہ نبی ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تم جاننے کے باوجود آیات میں رد و بدل کر کے ان کو مت چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جبکہ تم جانتے ہو کہ تم کیا چھپا رہے ہو، تم جانتے ہو کہ حقیقت میں یہ بالکل سچا نبی ہے، اور اس کے باوجود بھی تم اسے چھپا رہے ہو۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق کو باطل سے مت ملاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اقیم و قائم کرو الصلاۃ نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، راکع رکوع، اور رکوع کرو مع ساتھ، ود، مع جب بھی آئے گا سیم میننگ، مع ساتھ، راکعین۔ اب یہاں پر دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ
فاعل اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، سبجیکٹ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فاعل، انگلش میں سبجیکٹ، اردو میں فاعل۔ اب وہ جو فاعل ہوتا ہے کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اب اس فاعل پر آئے گا جو بھی لفظ، فاعلین، کام کرنے والے۔ اب اسی وزن پر جتنے بھی افعال آئیں گے نا وہ سارے فاعل ہوں گے، یعنی وہ سارے کوئی نہ کوئی وہ کام کر رہے ہوں گے۔ جیسے انگلش کے طور پر، انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈرنکر، واکر، یا اس طرح فٹ بالر، وہ کھیلنے والا، کیا فٹ بال کھیلنے والا، حرف کسی کے ساتھ ہم ای آر لگا دیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ کرنے والا ہو جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح یہاں پر فاعلین کے وزن پر کوئی بھی لفظ آئے گا تو وہ بھی کام کرنے والا ہی ہوگا اصل میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں راکعین فاعلین کے وزن پر آ گیا، تو اب یہ رکوع کرنے والے، راکعین، راکعین وہی روٹ سیم ہے، راکعین مراد رکوع کرنے والے۔ اور کیا کرو کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ یعنی بعض یہودی علماء اپنے عزیزوں کو، اپنے جو قریبی تھے، جو چاہنے والے تھے، جو مسلمان ہو گئے تھے، انہیں کہتے تھے کہ اسی دین اسلام پر قائم رہو کیونکہ یہ دین برحق ہے، مگر بعض دنیاوی مفادات کی بنا پر خود مسلمان نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ کئی ایسے یہودی عالم بھی تھے جو یہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے، اور جو ان کے قریبی یا جن سے جو ان کے کیا کہتے ہیں ان کے پاس آ کے علم حاصل کرتے، یا جو لوگ ان کے جاننے والے تھے، ان کو کہتے اب تم مسلمان ہو گئے ہو نا تو اب اسی دین پر قائم رہنا، کیونکہ یہ اسلام دین جو ہے یہ برحق دین ہے۔ دنیاوی مفادات کی خاطر، کیونکہ وہ عالم تھے نا، عالم دنیاوی مفاد کیا ہے اس کا، کہ اگر میں نے بھی اسلام قبول کر لیا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، میری واہ ختم ہو جائے گی اور میں کسی اور کے انڈر چلا جاؤں گا، اور میں جو آج فتوے دیتا ہوں کل کو میری سے یہ بات چاہت چلی جائے گی، اور کیا ہوگا کہ مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جھکنا پڑے گا، ان کی باتیں ماننی پڑیں گی، ان سے فتوے لینے پڑیں گے، تو یہ دنیاوی مفاد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور یہ حکم سب کے لیے عام ہے۔ کون سا؟ اتأمرون الناس، یہ والی آیت، کیا تم حکم کرتے ہو؟ اتأمرو، حمزہ شروع میں لگتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا، تا کا مطلب تم، امر حمزہ میم را، امر حکم، کیا تم حکم کرتے ہو ناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون نسیان، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنی جانوں کو، وانتم اور تم تتلون تلاوت کرتے ہو، تتلون تلاوت کرتے ہو کس کی؟ کتاب کی، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تا مطلب تم، عین قاف لام عقل، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب دیکھیں عربی کے لفظوں میں سے ہی اردو کے میننگ نکل رہے ہیں نا، افلا، بس غور کریں گے آپ کو میننگ بنانے آ جائیں گے، اور آپ نے صرف یہ ایک ہی پارہ تو نہیں پڑھنا نا، پورا قرآن پاک اس میں یہ الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں عربی کے، تو وہاں پر آپ کو یہ آسانی ہو جائے گی۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو یہاں سے کون مراد ہیں؟ وہ یہودی علماء مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو پچھلی آیت تھی کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں کوئی بھی دین ہو، دین اسلام کی یہ اہم ارکان رہے ہیں، لیکن یہودیوں کی عقیدے میں نماز باجماعت کا اہتمام نہیں تھا، اور ان کی نماز میں رکوع بھی نہیں ہوتا تھا، تو یہود نے نماز ادا کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے سود کھانا شروع کر دیا تھا۔ تو اب اس آیت میں ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اب تمام امور میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو۔ اس آیت اور اس سے اگلی جو 3 آیات ہیں ان میں یہودیوں اور مسلمانوں میں دونوں کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے، جہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہماری شریعت میں بھی نماز باجماعت ادا کرنا یہ بہت فضیلت رکھتا ہے، بلا عذر چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اس لیے اذان کہی جائے
اس کے لیے یعنی نماز کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے، پھر میں جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے ہاتھ جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ انہیں جماعت میں شامل ہونے پر ایک موٹی ہڈی یا 2 اچھے گھر ملیں گے تو عشاء کی نماز میں یہ ضرور آتے۔ تو یہ مختلف فضائل ہیں با جماعت نماز ادا کرنے کے بارے میں۔ ایک اور روایت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، برہان، نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے اس دن نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات، اور قیامت کا دن وہ قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ایسے منکرینوں کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ وَاسْتَعِينُوا استعانت، مدد مانگو، اور مدد مانگو بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے۔ دکھ اور تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک وہ بہت کبیرہ ہے، بڑی ہے، بھاری ہے، الا مگر علی الخاشعین، جیسے پیچھے راکعین رکوع کرنے والے، ایسے یہاں آیا خاشعین خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے۔ تو اب یہاں بھی دیکھیں کرنے والے مطلب فاعل، الا علی الخاشعین مگر عاجزی کرنے والے، مگر ان لوگوں پر یہ بھاری نہیں ہے، یہ بڑی نہیں ہے، کن پر؟ جو خشوع کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، نماز ان کے لیے بھاری نہیں ہے، ان کی طبیعت پر گراں نہیں گزرتی۔ تو اب مصیبت اور پریشانی کی حالت میں صبر اور نماز کو اپنا شعار بنانے کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی یاد میں جس قدر طبیعت مصروف ہوگی اسی قدر دوسری پریشانیاں خود بخود کم ہو جائیں گی۔ تو بعض لوگوں نے یہاں صبر سے روزہ بھی مراد لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی خود بھی نماز میں مشغول ہوتے، اپنے اہل بیت کو بھی اس کی دعوت دیتے۔ اور صبر کسے کہتے ہیں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت پر گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، صبر کرو۔ وہ کہنے لگی جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں مجھ جیسی مصیبت تو پیش نہیں آئی۔ وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانی تھی۔ اسے لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ آپ کے دروازے پر حاضر ہوئی، وہاں کوئی دربان موجود نہیں تھا۔ وہ اندر جا کر کہنے لگی میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں صبر کرتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صبر تو اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ شروع ہو، اس صبر کا ثواب ہے۔ الذین، وہ لوگ جو یظنون، زن سے گمان کرنا، جو یہ گمان کرتے ہیں، یہاں پہ زن سے مراد ہم گمان نہیں لیں گے کیونکہ آگے والی بات دیکھیں، انہم کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے۔ اب یہ گمان نہیں ہے، جو ایمان والے ہیں نا ان کا یہ یقین ہے، تو زن سے مراد ہم یہاں پر اب یقین کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہمارا گمان نہیں ہے نا، ہمیں تو 100% شورٹی ہے، 100 سے 101 شورٹی ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں کیونکہ ہم اہل ایمان ہیں، ٹھیک ہے؟ کافروں کو یقین نہیں ہے نا کہ مر کر انہوں نے زندہ بھی ہونا ہے یا جینا ہے، اٹھنا ہے، حساب دینا ہے۔ ہمیں تو اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس لیے یہ زن سے مراد ہم گمان نہیں کریں گے بلکہ ہم کریں گے یقین۔ وہ لوگ جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ الیہ، اسی کی طرف، راجعون، وہی فاعلون کے وزن پر کیا نکلے گا؟ رجوع، راجع، رجوع کرنے والے ہیں، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ مرنے کے بعد اپنے پروردگار سے ملنے، اس کے حضور جواب دہی کا یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے نماز کی ادائیگی کبھی مشکل
نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی نماز چھوٹ جائے، نماز میں تاخیر ہو جائے تو ان کی طبیعت گراں ہو جاتی ہے، طبیعت پر بھاری محسوس ہوتا ہے کہ آج نماز نہیں پڑھی۔ جب تک وہ نماز نہ ادا کر لیں انہیں چین ہی نہیں آتا، اور جو لوگ روز آخرت پر پورا یقین نہیں رکھتے ان کے لیے نماز ایک مصیبت اور مفت کی کیا ہے، ایک جگاڑ سا ہے کہ وہ کر لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو نہیں، مطلب انہوں نے صرف ایک کھیل تماشا دین کو بنا رکھا ہے، عمل نہیں کرتے۔ تو یہ عقیدے کی بات ہے۔